बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाजरीन, इस वक्त तरीके लब्बैक पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप, मैं या सड़क पर चलने वाला आम शहरी, इस वतन का हर बासी परेशान है। वो एक कैफियत में मुस्तरब है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कैसे रोके। हर शख्स अपना तरीका अप्लाई कर रहा है, कोई शिद्दत का रास्ता इख्तियार कर रहा है, कोई तकरीर का रास्ता इख्तियार कर रहा है, लेकिन मकसद सब के सब लोगों का एक है। जैसे अभी इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आपका, मेरा, हम सब का मकसद एक ही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को किस तरह रोका जाए। अब इस बात को लेकर एक आम शहरी क्या सोचता है? अब मैं उस आम शहरी की नुमाइंदगी करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि वही फ़िलॉसफ़ी जो हर मुद्दे में मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का हल भी हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलेगा। आप सुलह हुदैबिया को पढ़ें, आपको इस पूरे सूरत हाल का मंतकी नतीजा समझ आ जाएगा कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें तो किस नतीजे पर पहुँचेंगे। हम देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आता है, और अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं कि आप अपने साथियों के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। आप मदीना से चलते हैं और मक्का की तरफ रुख कर लेते हैं। जब आप कुछ नज़दीक पहुंचते हैं तो कुफ़ार मक्का को पता चलता है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं रोक देते हैं। और फिर एक बड़ी तफसील है जिसके अंदर हज़रत उमर को पहले अब डिप्यूट किया जाता है कि वो जाएं कुरैश से बात करें, लेकिन जब चूँकि उनकी वहाँ पे रिश्तेदारी उस तरह से नहीं होती तो हज़रत उस्मान को चुना जाता है। हज़रत उस्मान जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होती है, हज़रत उस्मान को रोक लिया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैसेज आता है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। फिर बैत रिज़वान का मामला होता है, और फिर बिलाखिर मुज़ाकरात के टेबल पर दोनों फ़रीक़ैन बैठ जाते हैं। उन मुज़ाकरात के अंदर 4 मेजर बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को उस साल बग़ैर हज बैतुल्लाह या तवाफ़ बैतुल्लाह के बग़ैर वहाँ से वापस भिजवा दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उन्हें कहा जाता है कि आप अगले साल हज के लिए तशरीफ़ लाएँ। नंबर 3, जंग बंदी कर दी जाती है दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। नंबर 4, एक शर्त जिसको लेके फिर बड़ा इज़्तिराब सहाबा के दरमियान पैदा होता है, और उसका सही मुस्लिम के अंदर भी ज़िक्र मौजूद है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शर्त ऐसी तस्लीम करते हैं उस मुआहदे के दौरान कि जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपने सरबराह से, अपने गार्डियन से इजाज़त लिए बग़ैर कुरैश से निकलता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस किस ग्रोह में शामिल होता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंद हैं कि वो उस आने वाले शख्स को वापस करेंगे। और अगर कोई शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कबीले से निकल के दूसरी तरफ चला जाता है तो ये उसको वापसी का मुतालबा नहीं कर सकते। जब ये बातें तय हो जाती हैं तो मुआहदा लिखा जाता है। मुआहदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम लिखने बैठते हैं। सबसे पहले तो हज़रत उमर इख्तलाफ करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं कि हम इतना कमज़ोर मुआहदा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इन शराइत के ऊपर इनके साथ मुआहदा करने को तैयार हैं। आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। और ये मोहब्बत के अल्फाज थे, इनको सही मुस्लिम ने कोट भी किया। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सदके जाऊँ उस अजीम हस्ती के, आप मुस्कुरा के हज़रत उमर को जवाब देते हैं कि उमर, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। फिर जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो मुआहदा लिखने बैठते हैं और मुखालिफ सालिस उस मुआहदे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने से मना करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत अली इनकार कर देते हैं उसको काटने से, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे भी गुस्सा नहीं फरमाते, बल्कि कहते हैं कि अली, कहाँ लिखा है मुझे दिखाओ। और जब हज़रत अली इशारा करते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंगूठे से उसको मिटा देते हैं। यह मुआहदा हो जाता है। नाज़रीन, इस मुआहदे के मुताबिक मुसलमानों ने इंतहाई कमज़ोर शर्तों पर कुरैश के साथ एक 10 साल की जंग बंदी का एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन उसके नताइज क्या निकले? उसके नताइज ये निकले
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک اینٹی تسلیم کر لیا گیا، اور اس معاہدے کی روح سے 10 سال تک پرامن حالات پیدا رہے، جس میں مدینہ کی ریاست اسٹیبلش کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تک پہنچے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھرے اس معاہدے کے نتیجے میں آج 1.25 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، ورنہ شاید جس طرح حدیبیہ کی اس صلح سے پہلے شرارتیں ہوتی رہی، اگر کسی ایک جگہ پہ حضرت عمر والی پالیسی کو اپلائی کر دیا جاتا تھی، وہ بھی خالصتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پہ، تو شاید آج اسلام دنیا میں اس کا کہیں وجود نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے زیرک ترین سیاستدان بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کمزور شرطوں، بظاہر کمزور شرطوں کے اندر سے ایسی تدبیر نکالی جس کی بنیاد پر آپ کو ایک لمبا عرصہ ملا، جس میں آپ نے پوری تحریک کو نہ صرف منظم کیا بلکہ فتح مکہ پہ لا کے منتج کیا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے اس صورتحال کی کہ اس میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کنکلوژن سے پہلے 2 چیزیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ منگول پوری دنیا میں موجود ہونے کے باوجود یہ آپس میں ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، ذلیل و رسوا تھے۔ چنگیز خان آتا ہے اور وہ ان منگولوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ ان کے اکٹھے ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ اب آ جائیں خلافت عثمانیہ کی تاریخ پہ۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے مسلمان قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، لیکن ارطغرل اور اس کی خاندان نے ایک پوری کیمپین چلا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ جو ہی یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت قائم کی۔ ان تینوں باتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ حکمت اور اتفاق ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس وقت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے جگہ جگہ یہ تماشا کیا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، ہم اپنا نقصان کریں گے، اور ہم وہی کرتے ہیں ہر دفعہ، اور وہ باز نہیں آتے۔ ہم یورپی یونین کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، ہم فرانس کا سفیر یہاں سے نکال دیتے ہیں، وہ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارے پاس شاید کرنے کے لیے اس کے بعد کچھ نہ بچے۔ تو پھر ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ یہ کام ہمیشہ کے لیے رک جائے؟ وہ عمل ہے وہی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پہ کیا اور خلافت عثمانیہ کو قائم کرتے ہوئے مسلمانوں نے کیا، اتفاق کا عمل۔ ہمیں مسلمان قوموں کو اکٹھا کرنا ہے، ہمیں اس امت کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اس شکل میں اکٹھا کرنا ہے جو بھی عمران خان اپنی سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ جب ہم سب اکٹھے ہو کے دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ جناب ہم 50، 52، 57 ملکوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کے اس عمل سے، تو ہم ان کے لیے بھی تو منڈی ہیں۔ جیسے یہاں بیٹھے لوگ سوچتے ہیں کہ تجارتوں میں اور ان چیزوں میں بڑا نقصان ہوگا، ویسے وہاں بیٹھے لوگ بھی سوچتے ہیں۔ ایک انڈیا جو کسی وقت اینٹی امریکن اسٹریٹجی بھی اپنا لے تو امریکہ اس کو قبول کر لیتا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ 1.5 ارب کی وہ مارکیٹ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ملک بھی تو ایک مارکیٹ ہے، یہ ایک تجارتی چال بھی ہوگی۔ اور دنیا کے اندر جب کلیکٹیو ایفرٹ کرتی ہے کوئی بھی ریاست کی کوئی بھی باڈی، جیسے OIC ہے یا یونائٹڈ نیشن ہے یا باقی دوسرے لوگ ہیں، بددیانتی شامل نہ ہو اس کے اندر، یا بددیانتی شامل بھی ہو تو ان ملکوں کے اندر اگر طاقت موجود ہو اکٹھے رہ کے اس عمل کو کرتے رہنے کی، تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے رک جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ مثال دیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اگر کچھ کر سکتی ہوتی تو کشمیر کا کر لیتی۔ اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہماری طرف بھی کچھ قرض نکلتا ہے، جس وجہ سے ان چیزوں کو بیلنس رکھ کے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو میں نے پہلے کہا کہ کہیں بددیانتی نہ ہو، کشمیر کا معاملہ اتنا سیدھا اور سادہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا اور عمل ہو جائے، کہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ ہو، کیونکہ اس میں کہیں ہمارا بھی نقصان ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ملک اگر اکٹھے ہو کے
دنیا کو یہ بات باور کرائیں گے تو دنیا نہیں مانے گی، دنیا یہ بات مانے گی اللہ کے حکم سے۔ اگر تاریخ میں یہ بار بار ہو چکا ہے کہ جب مسلمان یا کوئی بھی قوم اکٹھی ہو کے کلیکٹیولی کوئی ایفرٹ کرتی ہے تو دنیا میں اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ تھوڑے سے یہودی اگر اکٹھے ہو کے ہولوکاسٹ کے اوپر گفتگو کو بین کر سکتے ہیں پوری دنیا میں، تو سوال مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آخری بات کہ آج تک ہم لوگوں نے ان پچھلے خلافت عثمانیہ تک کے عراق کو چھوڑ کے آگے دیکھیں تو آج تک ہم لوگوں نے اکٹھے ہو کے کوشش کی کون سی ہے؟ جب ہم نے یہ کیا ہی نہیں تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ پاکستان کے اندر وہ قوتیں جن کو سعودیہ فنڈ کرتا ہے، وہ سعودیہ سے درخواست کریں کہ ہم آپ کے لیے فرقہ وارانہ لڑائیاں لڑتے رہیں گے، خدا را اس موضوع کو لے کے، کیونکہ اس میں میرا اور میرے دشمن دونوں کا ایک ہی ویو پوائنٹ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ درخواست کریں کہ حضور آپ مہربانی کریں۔ جو ایران سے فنڈ لے کے یہاں پہ فرقہ وارانہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بھی ان سے درخواست کریں کہ حضور ہم آپ کے لیے سارے اہل حدیث مار دیں گے، سارے سنی مار دیں گے، لیکن خدا کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے لیے مہربانی کریں، آپ آواز اٹھائیں۔ اور عمران خان، اس بات کو میں اپنے دل سے، اپنے ایمان کی طاقت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ میری کوئی ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہے بطور عام شہری کہ میں سمجھوں کہ وہ ہر صورت میں ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، لیکن یہ ایک بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو لے کے جس دن سے وہ حکومت میں آیا ہے، یہ اس کی وہ باتیں نہیں تھی جو الیکشن میں اس نے کہی ہیں، وہ اس نے بطور حکمران وہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس نے دنیا کے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے، اور یہ ایک شکل ہمیں مل گئی ہے جس کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کو بطور عوام اس کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اور اگر آپ بطور شہری بھی سوچیں کہ اگر ہم عمران خان کے پیچھے یہ کہہ کے لبیک کہہ دیتے ہیں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو لے کے انٹرنیشنل دنیا کے اندر بنائیں اسٹریٹجی، ٹائم لائن دیں ہمیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا رستہ رہ جائے گا۔ اور کیوں ہم سوچتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی اس بات کو لے کے کوئی ایسی منفی بات ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا؟ سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھیں، عمران خان کو ایک دفعہ بطور شہری یہ موقع دیں اور بلکہ کیمپین چلائیں کہ خان صاحب اسٹریٹجی بتائیں کیا ہے، اور خان صاحب کب کر رہے ہیں، اور خان صاحب کب کر رہے ہیں، اور خان صاحب کب کر رہے ہیں۔ ایک یہ کیمپین لے کے اسی عمران خان کے کندھوں پہ ہم سوار ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ تاریخ وہ منظر دیکھے گی اللہ کے حکم سے کہ پوری دنیا میں یہ قانون پاس ہوگا کہ کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ پھر کوئی ملک، کسی ملک کا سفیر، کسی ملک کا صدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کو آزادی اظہار رائے نہیں کہے گا۔ اور شاید اسی ایک پوائنٹ کو لے کے امت کو اکٹھا ہونے کا موقع مل جائے۔ تو اس بات کو لے کے اختلافات کو چھوڑ دیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ایک بندے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی لاجک اور دے دوں، ہم لوگ اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، علاقوں میں جب امیدوار کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے تو ہم اس امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے جو خود کمزور ہوتا ہے۔ ہم پیسے والے کو ووٹ پتہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ یار یہ خود اپنا کچھ نہیں جو کر سکتا وہ ہمارا کیا کرے گا۔ تو جو صاحب طاقت ہے، صاحب مال و زر ہے، وہ ہمارا کام آئے گا، ہمارے کام آئے گا کامیاب ہونے کے بعد۔ ماڑا بندہ کہاں کام آ سکتا ہے؟ اس کو تو کسی نے بات ہی نہیں سننی، چاہے وہ ایم این اے چھوڑ جو مرضی بن جائے۔ تو حضور جب دنیا کے پلیٹ فارم کی بات آئے گی تو کسی تنظیم کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اگر عمران خان ایک صاحب حیثیت بندہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے جس کو استعمال کر کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ایک ریڈ لائن لگا سکتے ہیں، تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری ریاست سے بھی درخواست ہے کہ اپنے فیصلوں کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کریں، ایک موقع ان دوستوں کو بھی دیں، کیونکہ جو جینوئنلی تحریک کے لوگ ہیں ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کا ایجنڈا فکس کرنا ہے۔ وہ خالصتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرح سنت عمر نبھا رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اختلاف کیا کہ ہم کیوں یہ شرطیں مان رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں لڑ لینا چاہیے ان کے ساتھ۔ یا حضرت علی علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود محمد رسول اللہ نہیں کاٹا تھا، تو یہ محبت کی بات تھی۔ تو تحریک کے جو اصل لوگ ہیں وہ بھی محبت کے لیے ہیں۔ ہاں درمیان میں جو پھر لوگ انجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ہر جگہ آتے ہیں، وہ اس حکومت کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں۔
تو میری درخواست ہے دونوں گھروں سے کہ اس مدعے کو اب یہاں لے آئیں کہ ہم عمران خان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ایمبیسڈر بنا کے آگے لگائیں اور پیچھے سے اس کو قوت دیں کہ وہ اس بات کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔